अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सबको वेलकम हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी गैप के बाद हम यूट्यूब पे वापस आए। हमने शायद 1 महीने तक तो यूट्यूब से किनारा कशी कर ली थी। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस और कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है और हम वैसे भी आप लोगों से काफ़ी देर दूर नहीं रह सकते। आप भी हमारी एक फैमिली हैं और आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा हमें जो सपोर्ट मिलती और जो अच्छे अच्छे लोग कमेंट्स करते हैं, हमें उनसे काफ़ी एक हिम्मत मिलती हो। आप लोगों की सपोर्ट लाजमी है। तो फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस भाई या बहन ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आप सब तो जानते हैं रबीउल अव्वल का जो महीना चल रहा है और ये एक पाक महीना है। इसमें काफ़ी सारे लोग जो यहाँ के मुस्लिम्स हैं वो मिलाद शरीफ करवाते हैं हर जगह पे। अमूमन ये हर गली के अंदर हर जगह पे मिलाद शरीफ अभी हो रही होगी या हो चुकी होगी। तो काफ़ी लोग इस बारे में लोग कहते हैं कि ये बिद्दत है और ये बिद्दत कैसे है। तो आगे हम एक वीडियो लेके जो कि है हंसी टीवी की, तो चलें देखते हैं उसमें क्या कुछ बताया है और किस तरीके से समझाया है। अगर जो लोग इसे बिद्दत कहते हैं तो वो किस तरीके से बिद्दत कहते हैं और कैसे जायज़ नहीं है। और चलें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ज़रूर अच्छी लगी। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी बातें आगे डिस्कस करते हैं। अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने आगाज ईद की नमाज से किया है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये जो है ईद की नमाज चलते रहेंगी इंशाअल्लाह। और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक ऐसी ईद है जो हर ईदों की ईद है, इसके लिए इसको ईदुल आयात कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो खुशी और मसरत हमें हो रही है। आज हम लोग मेहदीपट्टनम पीएस में कंप्लेंट लिखाने के लिए आए हैं। इसकी वजह यह है कि आज हॉकी ग्राउंड में ईद की नमाज पढ़ी गई है, जबकि दीन इस्लाम में सिर्फ 2 ही ईदें हैं, एक ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। और याद रखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हम सब के लिए खुशी की चीज़ है, खुशी का मौका है। ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम वो काम करें जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने के बाद 23 साल इस दुनिया में बाहयात रहे। फिर इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सहाबा इकराम का दौर आया, 100 साल का दौर रहा। न हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ईद की नमाज नहीं पढ़ी इस दिन, और न सहाबा इकराम में से किसी सहाबी के बारे में ये बात नहीं मिलती है कि उन्होंने इस दिन कोई ईद की नमाज पढ़ी हो। लिहाजा हम सब इसकी मजम्मत बयान करते हैं और हम सब के लिए यकीनन ये खुशी का दिन है, नबी की आमद है। तो ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सही बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा। बिल्कुल ऐसा ही है कि आजकल जो लोग कर रहे हैं ये तो यानी जिस तरीके से 12 रबीउल अव्वल जिस तरीके से लोग एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, और करना तो चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना तो इबादत है। लेकिन इस तरीके से जो काम ना पसंद हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हम वो खुद भी समझ सकते हैं कि यार कैसे काम उनको पसंद हो सकते हैं और कैसे की जा रही है। तो जैसे डांस करना, गाने बजाना, और ये बिल्कुल हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। और इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन का नाम देके और ये सब करना बिल्कुल गलत है। मैं खुद इस बात के खिलाफ हूँ। लेकिन हाँ, खुशियाँ मनाओ और जितना हो सके आप दुरूद शरीफ पढ़ो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनकी आल पे, और जो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, जो उन्होंने सबक दिया है, उस पे जितना अमल हो सके वो किया जाए। सही। इससे बेहतर और कोई खुशी और कोई इबादत नहीं हो सकती। तो चलें देखते हैं। करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक के नजराने पेश करें, बिल्कुल होना चाहिए। एक हदीस पाक सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर पेश कर रहे होंगे उस वक्त फरिश्ते बाज लोगों को दूर हटाते रहेंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको देखकर फरमाएंगे ये मेरे उम्मती है, इनको करीब आने दो। तो फरिश्ते फरमाएंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये वो उम्मती है, आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद दीन में नई नई बातें इजाद करते रहे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुनेंगे तो फरमाएंगे सुहअन सुहअन, उनको दूर कर दो, उनको दूर कर दो फरमाएंगे। तो इसलिए तमाम आलम इस्लाम से दीन में अपनी तरफ से जो बातें डालना की मदम्मत बयान करे। कोई काम पिछले 18 साल से गुलामानी मुस्तफ़ा कमेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवाम के दरमियान में है।
اور آج تک کوئی ہمارے سے ایسی کوئی غلطی نہ جو ہے کوئی ہم ایسا موقع دیے کہ کوئی غلطی کرے، نہ کوئی غلطی کرتے ہم نہ کبھی کرے. یہ ایک پہلی غلطی ہے اور یہ آخری غلطی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کوئی قسم کی غلطی نہیں ہوئی گی. ملت اسلامیہ کو متحد کرنے کا کام غلامان مصطفیٰ کرتی، انتشار کرنے کا کام غلامان مصطفیٰ کرتی. پیش خدمت ہے اس سال عید میلاد النبی کے نام پر ہونے والی ایسی نئی بدعات یار اور خرافات جو کہ آپ کے حد ہوش کر دی اڑا انہوں دیں نے. گے. یہ ایک میلہ ٹائپ لگ رہا ہے جیسے کوئی فنکشن ہو رہا ہو یہاں. یہ بالکل بھی وہ دین نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. کیا کیا کر لیے. آپ سب کو یاد ہوگا کہ اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص اللہ اور رسول کے دین سے ہٹ کر کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ دین کے اندر یہ اضافہ اس ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ لوگ گستاخیاں بھی ثواب سمجھ کر کرنے لگتے ہیں. اور وہ علماء کرام جو کہ اس بدعت کے حق کے اندر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے بھی یہ کہہ رہی عوام ہے نکل جاتی ہے. اور اس کے اندر غلطی صرف اس عوام کی نہیں ہے بلکہ زیادہ غلطی ہے ان جاہل علماء کرام کی. اور ایسا اس لیے کہ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جب اس جاہل عوام کو ان کے علماء کرام قبریں پکی کر کے مزارات بنانے کی اجازت دیں گے تو قبروں پر سجدے تو شروع ہوں گے ہی. بالکل. یہ علماء کرام کرامات کے نام پر جب اپنے اولیاء کی جھوٹی شانیں بیان کرنا شروع کریں گے تو شوف سرکاریں بھی مارکیٹ کے اندر ضرور آئیں گی. بالکل. اور جب میلاد کے نام پر تیسری عید کی بدعت شروع ہوگی تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اس سال حیدرآباد انڈیا کے اندر باقاعدہ اس کو تیسری عید کہہ کر نماز بھی ادا کی گئی. اچھا جی ہاں، عید نماز ادا کی گئی ہے. نماز با جماعت جیسی باقی دو عیدوں کی جماعت واجب ہوتی ہے اور تیسری ان لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر واجب کر لیا. جیسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو ہمارا دین ہے. کہ آپ اس لا ویڈیو الہ کے الا اندر خود دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر اس کو دیکھ کر کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شکرانہ کے نفل پڑھ رہے ہوں، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز ہی تو ہے، اس کا تو ثواب ہی ملے گا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے. تو ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ اگر یہ لوگ نفل بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کو دین کا حصہ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اور اگر ان کی اگلی نسل بھی یہی کرتی ہوئی آتی ہے تو ایسا نہ کرنے والے لوگوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کرنا شروع کر دے گی. بالکل ایسے ہی جیسے یہ نسل ان کی طرح میلاد نہ منانے والے لوگوں کو گستاخ رسول اور جہنمی بھی کہتی ہے. اور دوسری بات کہ اگر یہ اس کو ثواب سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ نمازیں تو دن کے اندر 5 فرض ہوتی ہیں، آپ میں سے یہ لوگ اعتراض کرنے والے کل 50 نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ آپ کی لاجک کے مطابق تو جتنا زیادہ نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. آپ کے لیے تو اللہ کے رسول کا حکم یا پھر اللہ کا حکم تو کوئی معنی نہیں رکھتا. سو آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ کے بعد 5 کی بجائے 50 نمازیں پڑھا کریں، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. اب دیکھیں اس طرح کی بدعات کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ دین کے اندر مزید تقسیم ہونے لگتے ہیں، مزید فرقے اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ امت کو توڑنے اور دین کے اندر نئی ایجادات کر کے اس کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں. اور بالکل یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل اسی کو دین سمجھ کر دین سے آہستہ آہستہ بدزن ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ میلے کھیلے لگ گئے، ڈھول ڈھمکے میں لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے، چپس تقسیم ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں، جمعہ قضا ہو رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ کیوں آئے؟ بالی منانے کے لیے آئے. لائٹنگ کر کے، ٹکڑے بنا کر، نخوش بنا کر، اونٹ کھڑے کر کے، پہاڑ بنا کر میلہ بنا دیا ہے. عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا، لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے صاحب. یہ تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسی. کس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں؟ ان کے نزدیک حکمت کی ہوگی، میں تو حماقت کہوں گا. کھلا مزار پہ چلے جاؤ، چادر چڑھا دو، تمہارا کام ہو جائے گا. ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا، اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لیکن 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے. 9-10 محرم کی نیاز بڑے اہتمام سے ہے، کنڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی ہے. ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے، آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے. ابا مرے تو ٹھیک ہے 40واں بھی کیا گیا ہے، لیکن جو اصل دین تھا، جس کی ترغیب، جس کی ترغیب، جس کے بارے میں حکم قرآن حدیث میں موجود ہے، وہ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں، ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں، اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے وہ سے پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے، مریدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے. یہ آج کل کے جو علماء ہیں ایسے ہی بس مطلب یہ دیکھیے 12 ربیع الاول آج جمعہ کا دن، یہ گستاخ رسول نماز پڑھ رہے ہیں. گستاخ رسول، یہ سارے گستاخ رسول ہیں. اب آپ کو عاشق رسول دکھاتے ہیں، بنے رہیے آپ لوگ اب عاشق رسول دیکھنے کے لیے. یہ رہا عاشق رسول کا منظر، وہ تھے گستاخ رسول اور یہ ہیں عاشق رسول.
یہی کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب اچھی بات یہ ہے کہ علماء ہند نے اس پر بہت ہی سخت رد عمل دیا ہے، کیونکہ اس مولوی صاحب پر FIR بھی کروا دیا ہے کہ یہ امت کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے، اور اس عمل سے دوسرا اس کے بہاف پر معافی بھی مانگ لی ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں اس حد تک پہنچنے کا موقع دیا کس نے؟ آپ ہی کی ایجاد کی ہوئی بدعات اور خرافات نے یہ کام کرنے پر ان کو مجبور کیا. اور یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانے کا کون سا طریقہ ہے. ذرا یہ ویڈیو دیکھیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میوزیکل کنسرٹ یا پھر کوئی مجرے کی محفل چل رہی ہے. ولادت مصطفیٰ کے نام پر ایسی خرافات کی جا رہی ہے پاسبل نہیں ہے. باہر گلیوں میں پوری زندگی سمت کی ہدایت کے لیے رو رو کر دعائیں کی، خود پر اپنی اولاد پر کفار کی جانب سے پہنچائی گئی تکلیفیں، مصیبتیں، بلائیں، جنگیں، بھوک اور تنگ دستی کو برداشت کیا. اس بکھری ہوئی امت کو جوڑ کر ایک امت بنایا. اس کو وصیت کی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو نہ چھوڑنا، ظلم مت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دین کے اندر نئی نئی بدعات سے بچنا، قرآن پاک اور میری سنت کو پکڑ کر رکھنا. آج اسی امت نے اس نبی کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرنے شروع کر دیے ہیں. آپ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آج اگر اللہ کے رسول ہم میں موجود ہوتے اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو ان کو یہ سب دیکھ کر کتنا تکلیف ہوتی. یہ بھنگڑے، یہ بینڈ باجے، یہ سب کچھ دیکھ کر اس نبی کو جو کہ یہ کہا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور وہ نبی اپنی امت کو وصیت یہ کر کے گئے تھے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو اپنے ہاتھوں سے یا پھر اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھنا، اس کو مت چھوڑنا. آج وہی امت ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر رہی ہے جو کہ مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے. ذرا امیجن کریں کہ اللہ کے رسول اللہ کی جنتوں کے اندر بھی یہ سب کچھ دیکھ کر کتنا دکھی ہوں گے. آج اگر ان لوگوں کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو ان لوگوں کا کیا حال کرتے آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. اگر ان لوگوں کو میلاد مصطفیٰ منانا ہی ہے تو یہ اس طرح سے کیوں نہیں مناتے جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی کے اندر ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے شکرانے کے طور پر. اگر ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش اور راضی کرنا ہے تو ایسے کام کریں جن کا رسول نے ہمیں حکم دیا، ان کی ہر ایک سنت پر عمل کریں. پر اس کے برعکس یہ سب کچھ جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ دین کے اندر کہاں پر لکھا ہے؟ اس کا حکم کہاں پر دیا گیا ہے؟ کیا اس طرح کی چیزوں سے کوئی غیر مسلم اسلام سے متاثر کبھی ہو سکتا ہے؟ آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جو بھی کانسیپٹ ویسٹ کے اندر بنتا ہے وہ مسلمانوں کی حرکتوں کو دیکھ کر ہی بنتا ہے. انہی لوگوں کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کو جج کرتے ہیں، ان کی حرکتوں کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوتے ہیں یا پھر اس سے بدزن. آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جس جگہ سے اسلام کی شروعات ہوئی وہاں پر کوئی ایسا بنگڑا، کوئی ناچ گانا، کوئی ڈی جے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے خوش نہیں ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ان لوگوں کو یہ لوگ گستاخ کہتے ہیں، جبکہ یہ خود مشرکین مکہ کے راستوں پر چل کر خود کو مسلمان اور سچے عاشق رسول ثابت کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ محبت کے نام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کر جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے سب اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی بالکل ایسے ہی قابل احترام ہے جیسا کہ دنیاوی زندگی میں. لیکن یہ جاہل اور برین واش قسم کے لوگ روزہ رسول پر بھی جا کر غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے کہ نعرے لگا کر نبی کی توہین کرتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں. اور ایسے لوگوں کا علاج صرف یہی چتر ہے جو کہ سعودی حکومت ان کے ساتھ کرتی بھی ہے. ایک بندے کو لے کر گئے تو سب کے سب عاشق رسول کی ہوا نکل گئی فوراً. ایسے پکڑے بھی جاتے ہیں. پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. آپ کو بتاتا چلوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز صحابہ کرام یا تابعین کے زمانے سے نہیں ہوا تھا بلکہ یہ کئی صدیوں کے بعد رواج میں آیا. تاریخ میں پہلی بار عید میلاد النبی کی باقاعدہ تقریب عراق کے حکمران مظفر الدین ابو سعید کوکبری نے شروع کی تھی اور یہ واقعہ 6 صدی ہجری کے اندر پیش آیا، یعنی تقریباً 1207 عیسوی کے اندر یا پھر 602 ہجری کے اندر.
یہ وہ ٹائم تھا جب کرسچن فوجیں جنگ کے دوران مسلمانوں کی فوج کے سامنے موجود تھی، اور اسی ٹائم کے اندر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن آیا، یعنی 25 دسمبر۔ کرسچنس نے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا تو مظفر الدین نے اس کو دیکھ کر سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اسی طرح سے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سیلیبریٹ کریں، اور یہاں سے اس بدعت کی شروعات ہوئی۔ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے جلسے ہوئے، محافل نعت کا انعقاد کیا گیا، کھانے پینے اور میلوں کا انتظام کیا جاتا، اور آج یہ بڑھتے بڑھتے اس حال کو پہنچ گئے ہے کہ اللہ کی پناہ، اور آج ایک مخصوص فرقے کے لوگ جو کہ سب سے زیادہ اس کے حق کے اندر ہیں، صرف یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ دین اسلام نہیں ہے، یا پھر ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ شادیوں کی طرح بینڈ باجے، ان کے سامنے ڈانس کرنا، تعزیے اور روزہ رسول کے ماڈل بنا کر گلیوں کے اندر گھمانا، اس کے علاوہ گانوں پر میوزیکل کنسرٹ کی طرح ناچنا، یہ سب لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے آخر کس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا تو یہ بالکل بھی حکم نہیں ہے۔ یہ چل رہا ہے عید میلاد النبی، اور یہ کالی گاڑی ان پہ چلائے ہوئے۔ اور اگر آپ کو یہ سلسلہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف مستقبل کے اندر بھی نماز، عید میلاد النبی تک اور ناچ گانے تک محدود رہے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ اگر ان لوگوں کو وقت پر لگام نہ دی گئی تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنے والی نسلیں انہی تازیوں کے سامنے تعظیماً پہلے سجدے کریں گی، اس کے بعد ان سے مرادیں مانگیں گی، اور آخرکار بت پرستی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تمام مسلک کے علماء کرام کو اپنے اختلافات وقتی طور پر بلا کر اس مسئلے پر اکٹھا ہو کر ان تمام خرافات کے خلاف ایک فتویٰ دینا ہوگا، اور پوری دنیا کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ ایسے لوگوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جو بھی کوئی ایسا کرے گا قانون کے ذریعے اس کو سزا دلوائی جائے، کیونکہ اس طرح کے لوگ نہ صرف اپنی حرکتوں کی وجہ سے دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، بلکہ مسلم دنیا کی یونٹی کو بھی توڑنے کی وجہ بن رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا پیچھے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو انہوں نے دین پھیلایا اور جو انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، کیا اس سے تھوڑا سا بھی ریلیٹ کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ اور کیا آج اگر ہم یہ بھی سوچ لیں کہ یار یہ سب کرنا میں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کریں تو وہ کتنے ناراض ہوں گے، وہ خوش نہیں ہوں گے، وہ ناراض ہوں گے، یہ وہ دین ہے ہی نہیں۔ یہ اپنی طرف سے ان کی وفات کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، یہ انہوں نے سب کچھ اپنے ایجاد کیے ہیں چیزیں دین میں، یہ دین نہیں ہے۔ اور جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچا جائے، اور اصل جو دین ہے اور جو دین کے جو کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائے ہیں، نماز ہے، قرآن پاک ہے، اور جو انہوں نے سکھایا اس بات پہ عمل کیا جائے۔ خوشی تو ہر کسی کو ہوتی ہے کہ یار اس دن پہ جتنی خوشی ہم مسلمانوں کو ہوتی ہے شاید کسی کو نہ ہی ہو کسی چیز کی، تو جتنا ہو سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا کریں، ان کی آل پہ درود شریف پڑھا کریں، اور نماز کی پابندی کریں۔ اور یہ جو دکھایا گیا بالکل صحیح طریقے سے انہوں نے بتایا کہ یہ مشرکین ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اس چیز کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو کافی افسوس بھی ہوتا ہے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسی لگی آپ کو ہمارا ریئیکشن، کیسا لگا؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کہیں ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔